इन्नहु, ये कंक्लूजन है पूरी सूरत की। इन्नहु मैं यत्तक़ि व यस्बिर, जो अल्लाह से ताल्लुक़ रखे और मुसीबतों पे सब्र करे, फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन, फिर अल्लाह ताला उसका कोई अजर ज़ाया नहीं। तो आज भी यही कायदा है, अल्लाह से ताल्लुक़ ठीक रखो और सब्र का दाम पकड़े रखो, अल्लाह ताला आपकी कोई नेकी और कोई कुर्बानी ज़ाया नहीं करेगा। ये हूद इसलिए इसका नाम है कि इसमें हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। ये उन सूरतों में से है जिसमें किस्से बयान किए साबका कौमों के। मैंने बताया था साबका कौमों के किस्से बयान करने के कई मकासद हैं, जिनमें दो ज़्यादा। एक ये कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपकी कौम आपको परेशान कर रही है तो इधर देख सारी साबका कौमों वालों ने अपने नबियों के साथ क्या किया है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तसल्ली है। दूसरा ये होता है कि हमारे लिए नसीहत है कि जो उन कौमों ने किया वो तुम ना करो, ताकि वो सज़ा तुम्हें ना मिले जो उनको मिली थी। शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ज़मीन व आसमान की तख्लीक़ का तज़किरा किया है, और ये कि हर शख्स का रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला ने रखा हुआ है, और कोई ऐसा नहीं कि जिसका रिज़्क़ अल्लाह ताला ने लिखा ना हो। वो इस जहान में ज़िंदा है, उसके ज़रिए कई लोगों को रिज़्क़ मिल रहा है। अगर वो उसके ज़रिए ना दे तो किसी और के ज़रिए दे देगा। वो अल्लाह ताला रज़्ज़ाक़ है और उसके सिवा कोई रज़्ज़ाक़ नहीं है। तो दूसरी बात यह कि साबका कौम में उन्होंने कैसे कैसे अम्बिया को जुटलाया और उनको क्या क्या सज़ाएँ हुई। नंबर एक तो इसमें नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा है। नूह अलैहिस्सलाम 9.5 सदियाँ अपनी कौम को समझाते रहे, उनमें रहे, तकरीबन कोई 80 के लोग मुसलमान हुए। फिर उम्मीद थी कि इनकी औलादें ठीक हो जाएंगी, चलो ये नहीं तो 9.5 सदियों में कई औलादें बीत गईं। तो फिर कहने लगे, या अल्लाह रब्ब ला तज़र अलल अर्द मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादका, अगर तूने इनको छोड़ दिया तो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे, ये जो रह गए ना 70-80 ये भी गुमराह हो जाएंगे। वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा, या अल्लाह मैंने तो देख लिया इनकी नस्लें भी गंदी निकलती हैं। व उहिया इला नूहिन अन्नहु लन युमिन मिन कौमिका इल्ला मन क़द आमन, हमने अपने बंदे नूह को बता दिया था कि जो मुसलमान होने थे हो गए, बाकी तिलों में तेल कोई नहीं। तो हर नबी को अल्लाह ताला ने एक ऑप्शन दिया था कि उनकी एक दुआ एज़ इट इज़ कबूल हो जाएगी। उन्होंने फिर वो ऑप्शन इस्तेमाल किया और उनकी तबाही की दुआ कर दी। अल्लाह ने उनको कश्ती बनाने का हुक्म दिया, उसके ज़रिए उनको निजात दी। उनका अपना बेटा वो नाफरमान था, तो कहने लगे, बेटे इरकब मअना वला तकुन मअल काफिरीन। कहने लगा, अब्बा फिक्र नहीं करे, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। पहले तो उसको यकीन ही आ रहा था कि इस इलाके में पानी आ जाएगा, अब आ गया तो फिक्र नहीं करें। हाल बैनहुमुल मौज फकान मिनल मुग़रक़ीन, एक लहर का थप्पड़ आया और उसको उड़ा करके ले गया। तो नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह मेरा बेटा था, तेरा वादा था तेरे अहल को बचाऊंगा। अल्लाह फरमाते हैं, नूह ये तेरा अहल नहीं था, और ये जो तू बात कर रहा है ना कोई अच्छी बात नहीं कर रहा। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, ऐसी बात नहीं करनी। तो जब तक सांस की आमदो रफ्त हो, समझाओ, अच्छा सलूक करो, मेहनत करो। जब कुफ्र पर रूह निकल जाए फिर उसकी सिफारिश करोगे तो रब नाराज़ हो जाएगा। नूह अलैहिस्सलाम से रब नाराज़ हो गया, उन्होंने तौबा की, और क़यामत वाले दिन जब सारी उम्मत, सारी कौम, सारे इंसान आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो सॉरी करेंगे तो नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। वो कहेंगे, मैंने बेटे की शफाअत कर दी थी, अब मेरी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हारी शफाअत कर सकूं। अल्लाह नाराज़ हो गया था। तो जब तक रूह नहीं निकलती हर खैर खाई करो,
لیکن جب روح نکل جائے کفر پر شرک پر پھر کوئی خیر خواہی کا حقدار نہیں ہے وہ، اس سے رب ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام کا قصہ ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، وہ کہتے تھے ادھر دیکھو من اشد منا قوة، ہم سے بڑا قوت والا کون ہو سکتا ہے؟ اولم يروا ان اللہ الذي خلقهم هو اشد منهم قوة، بے وقوفو تمہیں اتنی سمجھ نہیں آتی کہ اگر تم قوت والے ہو تو تمہیں پیدا کرنے والا کتنی قوت والا ہوگا۔ راستے میں لوٹ لیا کرتے تھے لوگوں کا مال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ہوا چلائی 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن، ہر چیز اپنی جگہ پہ کھڑی ہے مگر بندے غائب ہیں، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام، یہ مدینہ سے 250-300 کلومیٹر مغرب کی طرف ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے، اسی طرح پہاڑوں میں غاریں بنی ہوئی ہیں۔ کہنے لگے جی ہم تب مانے اگر آپ پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھاؤ، اللہ نے دکھا دی، پھر مہلت ختم ہو گئی۔ کہا جہاں سے کھائے جہاں سے پیے منع نہیں کرنا، کنویں کا پانی ایک دن یہ پیے گی اور ایک دن ساری قوم پیے گی، اور سہولت میں یہ ہوگی کہ جتنا چاہو دودھ نکالو، انکار نہیں کرے گی۔ کیا مطلب؟ پانی دو دودھ لو، کیا بات ہے، ہاں پانی دو دودھ لو۔ لیکن وہ باغی قوم تھی، انہوں نے اس کو کاٹ دیا، اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ بھیجی جس سے ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم، ابراہیم علیہ السلام نے بڑی محنت کی اور بڑی دعائیں کی، ان پر ایک ان کا بھتیجا لوط علیہ السلام مسلمان ہوا اور ایک ان کی بیوی، باقی شاید کوئی بھی مسلمان نہ ہوا ہو، مگر دعائیں بڑی کی، یا اللہ ان کی اولاد سے کوئی نبی پیدا کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ جب بھی بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، کہتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد بھی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد بھی، کبھی اولاد کو آگے رکھتے ہیں۔ یا اللہ میں نے جنگل میں لا کر کے اسماعیل اور ان کی والدہ کو میں نے آباد کیا، کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کریں۔ اولاد کی بڑی فکر ہے، ان کے لیے اقدام بھی کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ تو ان کی دعوت سے لوگ مسلمان نہیں ہوئے، مگر ان کی دعا سے کھربوں کھربوں مسلمان قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ تو ہمیں اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ لوط علیہ السلام ان کے بھتیجا تھے، ان کو بھیجا، صدوم قوم تھے ان کی طرف۔ یہ واحد نبی ہے جو اپنی قوم میں سے نہیں تھے، وہ ہم جنس پرست تھے اور اعلانیہ یہ کام کرتے تھے۔ تو ان کو بہت سمجھایا، باز نہیں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، ان کی زمین کا ٹکڑا کاٹا، اٹھا کر کے آسمان کے قریب لے گئے اور وہاں سے الٹا کر کے پھینک دیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر دیا، اعوذ باللہ۔ اس وقت پوری دنیا مہم سمجھ کر ہم جنس پرستی کو رواج دے رہی ہے۔ پاکستان کو بڑی بڑی ایڈ دی جاتی ہے، ایسے قوانین بنوائے جاتے ہیں۔ ٹرانسجینڈر کا قانون اسی لیے بنوایا تھا، وہ تو کسی حد تک نظریاتی کونسل فعال ہے تو اس نے روک لیا، اور باقاعدہ قوموں کی ایڈیں بند کی جاتی ہیں کہ یہ ہم جنس پرستی کو رواج نہیں دیتے۔ پوری دنیا کے ظالم اس پر لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی تھی، اعوذ باللہ۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کم تولتی تھی، باز نہیں آئے، اللہ نے ایک چیخ بھیجی اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، فرعون تھا مقابلے میں، اللہ نے انعام کیے وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، بادروں کی سائے اور من اور سلوہ کھانے کے لیے سب کچھ۔ لیکن جب باغی ہو گئے، بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے، نافرمان ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے
ان کو طرح طرح کے عذاب میں پکڑا. جہاد سے بھاگے تو ان کو میدان تیہ میں جو صحرائے سینا ہے اس میں ایسا گم کیا کہ 40 سال گھومتے رہے، ان کو راستہ نہیں ملتا تھا. اس کے بعد سورہ یوسف ہے. سورہ یوسف میں یہ صورت ایسی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ اور مکمل بیان کیا ہے. باقی تقریباً اکثر قصے ٹکڑے ٹکڑے میں کہیں کہیں بیان ہوئے ہیں، اور یہ قصہ ایک صورت میں مکمل بیان ہوا ہے. ایک شخص نے کتاب لکھی ہے، 1000 مسائل نکالے ہیں سورہ یوسف سے، کتاب لکھی اس میں. ہم سمجھتے ہیں قصہ ہے، ایک ایک آیت میں نکتے ہیں، اور وہ اس کو بڑا کر دیتے ہیں، اور ہمارا آج مقصد اس کو مختصر کرنا ہے تو کیسے بیان کریں. یعقوب علیہ السلام کی 1 سے زیادہ شادیاں تھیں، وہ تو اکثر انبیاء کی تھیں. تو دوسری بیوی سے یعقوب اور بنیامین اور دوسرے بچے پیدا ہوئے. بڑے بچے سب بڑے ہو چکے تھے، سب جوان ہو چکے تھے. تو اب روٹین ہے کہ چھوٹے بچے سے پیار زیادہ ہوتا ہے، یہ تو روٹین ہے. ایک ماں کی اولاد بھی ہونا تو والدین کا سب سے چھوٹے کے ساتھ پیار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ رہتے ہیں بڑی عمر میں. اب یہ چھوٹا ہے، باقی بڑے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں. وہ ان کو جناب بڑی تکلیف ہے اس کی. ہے نبی کے بیٹے مگر حسد بڑا ہے. ادھر سے ان کو خواب آ گیا کہ میں نے دیکھا چاند اور ستارہ، چاند اور سورج اور 12 ستارے نے 11 ستارے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں بیٹے بات سن، کسی کو مت بتانا یہ، ورنہ تیرے خلاف سازشیں ہو جائیں گی. ان کو سمجھ آ گئی کہ اس کی تعبیر کیا ہے، اور ان کو سمجھ آ گئی کہ بچہ بہت اعلیٰ مقام حاصل کرے گا. بہرحال کیا ہوا، ایک دن کہنے لگے کہ ابا اس سے پیار کرتا ہے، ہم سے پیار نہیں کرتا. حالانکہ بوڑھے وقت میں کام ہم آتے ہیں، تو کچھ کرو کہ اس کو نظروں سے اوجھل کرو. لے گئے جنگل میں، کوئی کہے قتل کر دو، کسی نے کہا اس کو کنویں میں پھینک دو، پھینک دیا. قافلہ آیا لے گیا، بکتے بکاتے مصر کے بادشاہ کے غلام بن گئے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، نبی ہے اور ایک کافر کا غلام بنا ہوا ہے. سبحان اللہ. وہاں اس کی بیوی نے برائی کی کوشش کی تو عورتوں نے تانا دیا، کہا کہ دیکھو شہزادی ہے اور دیکھو اپنے غلام سے کو کیسے وہ ڈی ٹریک کر رہی ہے، اور پھر اس کو کرنا بھی نہیں آتا. یہ بھی کہا اس کو کرنا بھی نہیں آتا. تو وہ کہنے لگی اچھا مجھے کرنا نہیں آتا تو تم ٹرائی کر لو. ان کے لیے بڑی اچھی جگہ سجائی گئی، ان کو بٹھایا گیا، ہر ایک کو ایک چھری دی گئی. وہاں کچھ لوگ مسالہ لگاتے ہیں کہ وہ فروٹ دیا گیا کاٹنے کے لیے، اس کو دیکھ کر فروٹ کی بجائے ہاتھ کاٹ لیا. ایسا نہیں تھا. اصل چکر یہ تھا کہ پہلے تو ہم اپنے جسم دکھائیں گی تو وہ ہماری طرف دیکھ کر مائل ہو جائے گا، اگر نہ ہوا تو پھر قابل ترس بن کر دکھائیں گی، ارے میرا ہاتھ کٹ گیا. تو اس میں تو عام بندہ جو نیک ہے وہ بھی دیکھتا کہ چلو یار ریسکیو کرتے ہیں اس کو. ہاں تو کسی طرح وہ آئے صحیح. تو انہوں نے ہاتھ کاٹے، انہوں نے پھر بھی نہیں دیکھا. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ جو یہ مجھ سے چاہتی ہیں نا اس سے بہتر تو مجھے جیل میں ڈلوا دے. رب سے کہتے ہیں جیل میں ڈلوا دے. اگر وہ ان کی بات مان لیتے تو ان کی دنیا اچھی ہو جاتی، دین برباد ہو جاتا. ایسے ہی ہے، جیل میں جانے سے دنیا کمزور ہو گئی اور دین اچھا ہو گیا. یہ ہوتے ہیں نیک لوگ. ہمارے ہاں یہ چلتا ہے کہ 5 سال ہو گئے بچہ نہیں ہوا تو اب پھر کوئی دربار پہ ہی جا کے دیکھ لو، دین برباد کر لو دنیا اچھی کرنے کے لیے. یعقوب علیہ السلام کا کیا منہج ہے؟ دنیا برباد کر لو آخرت اچھی کرنے کے لیے. جیل میں چلے گئے، تقریباً 9 سال جیل میں رہے بلا وجہ. باہر بادشاہ کو خواب آ گیا، اس کی تعبیر بتائی، اس نے باہر نکال لیا. بہرحال کہنے لگے پہلے میرا کیس صاف کرو پھر آؤں گا.
بادشاہ نے سب کو بلایا اور پوچھا، سب نے اعتراف کر لیا کہ اس کا قصور نہیں ہے، قمیص صاف ہو گئی ان کی۔ اب وہ کہنے لگے میں آپ کو وزارت دے دوں، کون سی لے ہوگے؟ کہا کہ وزارت خزانہ دے دو۔ خزانے والے جو ہوتے ہیں نا وہی بادشاہ ہوتے ہیں۔ دنیا آنے لگ گئی، پیسے لے کے آتے ہیں، قید سالی ہے، گندم ان کے پاس ہے صرف، تو بھائی بھی آ گئے۔ ایک بار آئے، اچھا کٹورا جو رکھا تھا نا وہ صرف اس لیے ترس کھا کے رکھا تھا، ایک تو ان کے پیسے واپس کر دیے اس میں، دوسرا کو سونے چاندی کا کٹورا تھا وہ بھی دے دیا کہ چلو یہ بھی ان کا تعاون ہو جائے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو چور بنانے کے لیے رکھا تھا، ایسا بالکل نہیں۔ وہ رکھا تھا انہوں نے ان کے تعاون کے لیے۔ ہوا یہ کہ ری چیکنگ میں وہ آ گیا، وہ کسی کرندے نے پکڑ لیا کہ یہ تو تم لے کے جا رہے ہو، نہیں اس نے دیکھا کہ کٹورا نہیں ہے تو اس نے کہہ دیا چور ہے چور ہے چور ہے، تو وہ تلاشی ہوئی تو نکل آیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ترتیب ساری میں نے لگائی تھی، انہوں نے ان کے تعاون کے لیے رکھا تھا، مگر اس کو پکڑوا کے چور بنوا کے ان کو رکھ لینا یہ میرا اپنا پلان تھا۔ باہر صورت ہیلا کیا نا بھائی کو پاس رکھنے کا، ایسے ہی ہے نا، ایک ہیلا ہوتا ہے حق لینے کے لیے اور ایک ہوتا ہے باطل کو حق کرنے کے لیے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ دو چور جائیں ایک نہ جائے کسی کے گھر، ایک باہر کھڑا رہے ایک اندر جائے، وہ سامان اٹھا کے اندر کھڑا کھڑا دیوار پہ رکھے اور خالی ہاتھ واپس آ جائے، اور باہر سے ایک جائے اور دیوار سے پکڑ کے لے جائے، کسی کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے چوری کی وہ تو خالی ہاتھ آیا تھا، اور جس نے سامان پکڑا وہ تو اندر ہی نہیں گیا، اس لیے کسی کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ اس طرح باقاعدہ ہیلے سکھائے جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہیلوں کا باب قائم کیا ہے ہیلوں کا رد کرنے کے لیے۔ تو ایک ہوتا ہے حلال کو حرام کرنے کا ہیلا، کہتے ہیں کہ آپ ایسے کرو اپنی زکوٰۃ 1,00,000 2,00,000 10,00,000 وہ ایک تھیلے میں ڈالو، اوپر سے آٹا ڈال دو، پھر کسی غریب کو دے دو، یہ یار میری زکوٰۃ لے لو، اس نے لے لی، پھر بیٹے کو بھیجو اس سے آٹا خرید کر لے آئے، وہ اس سے آٹا خرید کر لے آئے، زکوٰۃ آپ کی واپس آ گئی، تو آپ کا پیسے سارے بچ گئے۔ یہ ہے حرام کو حلال کرنے کا ہیلا۔ اور جو یوسف علیہ السلام نے کیا ہے وہ جائز کام کو آسان کرنے کا ہیلا۔ ان دونوں باتوں میں فرق سمجھو آپ۔ اچھا بات پھر لمبی ہو گئی نا، میں نے کہا تھا کہ یہ واقعہ اتنا، اس میں نکتے اتنے ہیں کہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ بہرحال تو ان کو وہ دوسری بار تیسری بار آئے تو ایک دم بم پھوڑ دیا، کہنے لگے تمہیں پتہ ہے تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کہنے لگے ہاں اچھا تو آپ وہی ہیں؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ تو بہت زیادہ بڑے افسوس، بڑی پریشانی، بڑے ساری کی انہوں نے۔ تو کیا کہا آگے سے کہ کوئی بات نہیں، لقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اللہ نے مجھ پہ احسان کیا، مجھے جیل سے نکالا اور تمہیں گاؤں سے یہاں لے آیا۔ یہ نہیں کہا اللہ نے احسان کیا اور مجھے کنویں سے نکالا، ان کے سامنے یہ نہیں کہا، ان کو آر نہیں دلائی، ان کو آر نہیں دلائی کہ تم نے تو مجھے کنویں میں ڈالا وہی ہو نا۔ کہنے لگے اللہ نے احسان کیا مجھے جیل سے نکالا، یہ نہیں کہا مجھے کنویں سے نکالا۔ تو ان کو آر تک نہیں دلائی، ان کو معاف بھی کر دیا۔ یہ بہت بڑے سینے والی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی احسن طریقہ جو ان کا تھا، اور آخر میں جب کہا کہ نہیں اللہ نے آپ کو بڑی شان دی، آپ کو یہ دیا وہ دیا، تو کہنے لگے انہو، یہ کنکلوژن ہے پوری صورت کی، انہو من یتقی ویصبر، جو اللہ سے تعلق رکھے اور مصیبتوں پہ صبر کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، پھر اللہ تعالیٰ اس کا کوئی اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو آج بھی یہی قاعدہ ہے، اللہ سے تعلق ٹھیک رکھو اور صبر کا دام پکڑے رکھو، اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی نیکی اور کوئی قربانی ضائع نہیں کرے گا۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔